तरतूसा के दिफाई इंतजामात मुकम्मल करने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी उन फ्रैंकस की तरफ मुतवज्जे हुआ जो अपनी इशरतगाह की हिफाजत करते हुए गिरफ्तार किए गए थे। इन सलीबी फदाइन की तादाद 100 के करीब थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन तमाम फ्रैंकस को एक वसी कमरे में तलब किया और उन सब से एक ही सवाल पूछा, मुझे बताओ कि इस इमारत में कितनी सुरंगें हैं, कितने जमीन दोस्त तहखाने हैं और कितनी खुफिया कमीगाहें हैं। वालिय मिस्र सलाहुद्दीन अयूबी का लहजा मामूल से ज्यादा नरम था। हम कुछ नहीं जानते, बैक वक़्त कई फ्रैंकस बोले। हमें तो सलार आयरस ने सिर्फ इमारत के दरवाजों पर खड़े होने और उनकी हिफाजत करने का हुक्म दिया है। हम इस राज से बिल्कुल बेखबर हैं कि इमारत के अंदर कितने कमरे हैं और जमीन के नीचे क्या है। हम तो महज एक अदना हिदमतगार हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी ने फ्रैंकस की बातें बहुत तहम्मुल के साथ सुनी और गौर से उनके चेहरों का जायजा लेता रहा। इस मौका पर वालिय मिस्र को शेहुल जबाल और उसके आदमखोर हशीशान याद आ गए थे, जिन्होंने बड़ी सादगी और मासूमियत से कहा था कि उन्हें कुछ मालूम नहीं, वो तो सिर्फ शेहुल जबाल के अदना तरीन गुलाम हैं। कमोबेश फ्रैंकस भी अपने सलार आयरस के बारे में इस किस्म की बातें कर रहे थे, क्योंकि सलाहुद्दीन अयूबी माजी करीब में हशीशान के हवाले से एक हैरान कुन तजर्बे और मुशाहिदे से गुजर चुका था। इसलिए उसने फ्रैंकस के बयानात पर जरा भी एतबार नहीं किया। मैं तुम्हें सच बोलने का पहला और आखिरी मौका देता हूँ, बार बार सवाल करना मेरी आदत नहीं। अब की मर्तबा सलाहुद्दीन अयूबी के लहजे से एक हुक्मरान का जलाल भी नुमाया था और सख्ती भी। मेरी तरफ से सच बोलने वालों के लिए सबसे बड़ा इनाम ये होगा कि उनकी जान बख्शी की जाए, चाहे वो कितने ही गुनाहगार हों। इससे पहले कि कोई फ्रैंकस वालिय मिस्र के सवाल का जवाब देता, सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी फदाइन को आखिरी बार तनबीह करते हुए कहा, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना कि मुझे झूठ से शदीद नफरत है। फ्रैंकस ने वालिय मिस्र के अल्फाज की गहराई को समझने की जरा भी कोशिश नहीं की और पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत एक ही राग अलापते रहे, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। फ्रैंकस का जवाब सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी फदाइन से दूसरा सवाल नहीं किया और वो तेजी से उठकर खड़ा हो गया। फिर अपने सिपाहियों से इंतहाई सर्द लहजे में मुखातिब हुआ, इन्हें इतना मारो कि इनकी जुबानें बाहर निकल आएं। और फिर वो सारे राज खोल खोल कर बयान करने लगे। ये कहकर वालिय मिस्र तेज कदमों के साथ उस कमरे से निकलकर चला गया। फिर चंद लम्हे बाद ही पूरा कमरा इंसानी चीखों के शोर से गूंज उठा। मिस्री सिपाही सलीबी फदाइन के जिस्मों पर ताजियानों की बारिश कर रहे थे। कुछ देर बाद ही चंद फ्रैंकस तो जरबात की ताप ना लाकर बेहोश हो गए और कुछ की जुबानें वाकईतन बाहर निकल आईं और फिर उन जुबानों ने इशरतगाह के सीने में छुपे हुए सारे राज खोल दिए। सलार आयरस की इशरतगाह शेहुल जबाल की खुफिया पनागाह की तरह बहुत ज्यादा पेचीदा और पुर इसरार तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ कई जमीन दोस्त तहखाने थे जिनमें शराब का बहुत बड़ा जहीरा मौजूद था। कई कमरों में तरतूसा और उसके गर्दो नवा से अगवा करके लाई जाने वाली मुस्लिम दोशीज़ाएं कैद थीं। इसके अलावा जेर जमीन एक तवील सुरंग थी जो तरतूसा को तराबलस से मिलाती थी। फ्रैंकस का सलार आयरस उसी सुरंग के जरिए तराबलस जाया करता था। सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरी तौर पर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो दूर तक मजबूत पत्थर रख कर उस सुरंग को बंद कर दे। फिर वालिय मिस्र उन मजलूम मुस्लिम दोशीज़ाओं की तरफ मुतवज्जे हुआ जो खौफ, रुसवाई और शिद्दत गम से निढाल हो रही थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उन तमाम लड़कियों को अपने सिपाहियों की निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा दिया। इस दौरान में फ्रैंकस का सलार आयरस कई बार सलाहुद्दीन अयूबी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका था, मगर वालिय मिस्र ने उसकी इल्तिजा को एक फकीर की सदा के बराबर भी हैसियत नहीं दी थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस कदर तेज रफ्तारी से शहर के इंतजामी अमूर को तकमील तक पहुंचाया था कि अब तरतूसा पर इसका कब्जा मुस्तहकम भी था और महफूज भी। उसके साथ ही वालिय मिस्र ने नई इम्कानी जंग के सारे दिफाई इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए थे। अब वो सलीबियों के इलाके में रहकर भी उनके खिलाफ एक भरपूर जंग लड़ सकता था। फिर जैसे ही तरतूसा के इंतजामी अमूर मुकम्मल हुए, सलाहुद्दीन अयूबी को इतला दी गई कि शाह आर्मीनिया का सफीर मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ये इतला पाकर सलाहुद्दीन अयूबी को बहुत हैरत हुई। फिर उसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम उभर आया।
اس نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ شاہ آرمینیا کے سفیر کو اس کمرے میں بٹھایا جائے جہاں کچھ دن پہلے فرینکس کا سالار آئرس رہا کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی خاص عادت تھی کہ یا تو وہ ملنے سے انکار کر دیا کرتا تھا، لیکن اگر کسی مہمان سے ملاقات کا وعدہ کر لیتا تھا تو آنے والے کو ایک لمحے کے انتظار کی زحمت نہیں دیتا تھا۔ مگر والی مصر نے اپنی عادت کے خلاف کئی گھنٹے تک شاہ آرمینیا کے سفیر کو انتظار کرایا۔ پھر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو عیسائی سفیر بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا اور اس کے چہرے سے ناگواری کا رنگ نمایاں تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ہی شاہ آرمینیا کے قاصد نے شکایت امیز لہجے میں کہا، والی مصر کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے مہمان کو اتنا انتظار کرائے۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، آنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ والی مصر کا بلایا ہوا مہمان نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے غرور و تکبر کی بجائے استقامت اور بے نیازی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ چونکہ مہمان بغیر بلائے آیا ہے، اس لیے اسے خود انتظار کرنا پڑے گا کہ میزبان کب اپنے کاموں سے فارغ ہوتا ہے۔ والی مصر کی بے روحی کا یہ انداز دیکھ کر شاہ آرمینیا کے سفیر کا چہرہ اتر گیا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ صلاح الدین ایوبی کے ارادے کچھ اور ہیں۔ پھر بھی اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک جبری اور عیار مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، شاہ آرمینیا رہوپن نے والی مصر کی صحت اور سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا ہے۔ جواباً صلاح الدین ایوبی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی دعا گو ہوں کہ حق تعالیٰ انہیں بھی ہدایت کے ساتھ صحت عطا کرے تاکہ وہ اپنی رعایا کے حقوق کی نگہبانی کر سکیں۔ صلاح الدین ایوبی کا جواب بہت معنی خیز تھا، جسے آرمینیا کا سفیر سمجھنے سے قاصر رہا، اور پھر وہ فوراً ہی اپنی آمد کا مقصد بیان کرنے لگا۔ شاہ رہوپن کی دلی خواہش ہے کہ آرمینیا اور مصر کے درمیان ایک طویل المیعاد صلح کا معاہدہ ہو جائے تاکہ دونوں ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ ابھی آرمینیا کے سفیر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے ٹوک دیا۔ مصر اور آرمینیا کے درمیان نہ کوئی جنگی فضا ہے اور نہ کوئی تنازع، پھر صلح کا معاہدہ کیا معنی رکھتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے مختصر ترین الفاظ میں ایک دلیل دے کر آرمینیائی سفیر کو لاجواب کر دیا تھا۔ شاہ رہوپن کا نمائندہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، بالآخر اسے دل کی بات کہنی ہی پڑی۔ دراصل شاہ آرمینیا ترتوسا پر اسلامی فوج کے قبضے سے پریشان ہے۔ عیسائی سفیر کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ شاہ آرمینیا کو صرف اتنا یاد ہے کہ اسلامی فوج نے ترتوسا پر قبضہ کر لیا ہے، انہیں یہ خبر نہیں کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر سمندر کا سینہ چیرتا ہوا یہاں تک کیوں آیا ہوں۔ یکایک والی مصر کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا۔ یہ میرا اور شاہ رحمت کا براہ راست معاملہ ہے۔ جب تک یروشلم اپنے جارحانہ رویے میں اور توہین آمیز سلوک پر واضح الفاظ میں معافی نہیں مانگے گا، اس وقت تک کسی عیسائی ریاست سے صلح کے موضوع پر گفت و شنید نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین ایوبی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ والی مصر کا دو ٹوک جواب سن کر آرمینیائی سفیر بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے شدید پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا، اور شاہ آرمینیا کی یہ خواہش بھی ہے کہ سالار آئرس کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ اس کے بدلے میں آرمینیا کی حکومت فدیے کی منہ مانگی کی رقم دینے کو تیار ہے۔ شاہ رہوپن کی فراخدانہ پیشکش سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر بے ساختہ تبسم ابھر آیا۔ پھر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ابھی میں نے سالار آئرس کی فروخت کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ جب نیلام گاہ سجائی جائے گی تو شاہ آرمینیا، شاہ یروشلم اور جتنے بھی عیسائی شہنشاہ ہیں وہ سب مل کر اس کی بولی لگا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر والی مصر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ اپنی ناکامی پر آرمینیا کے سفیر کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو کر رہ گیا۔ شاہ رہوپن کے قاصد کے جانے کے بعد طرابلس کا سفیر ترتوسا پہنچا۔ اس نے بھی اپنے حکمران ایڈم کی طرف سے صلاح الدین ایوبی کو صلح کے معاہدے کے ساتھ سالار آئرس کی رہائی کے لیے بہت بڑی رقم کی پیشکش کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے آرمینیائی سفیر کی طرح طرابلس کے سفیر کو بھی سخت لہجے میں وہی جواب دیا، جس میں سالار آئرس کو بیچوں گا تو حاکم طرابلس کو بھی اطلاع دے دی جائے گی۔
پھر جب یہ دونوں عیسائی سفیر ذلت امیز ناکامی کے بعد اپنی اپنی ریاستوں میں واپس پہنچے تو ایشیائے کوچک کی صلیبی مملکتوں میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ شاہ یروشلم ریمنڈ اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا اور فرینکس کے سالار آئرس کا نام لے کر مغلظات بک رہا تھا، کیونکہ اسی کے زور دینے پر صلح نامہ کے ٹکڑے کر کے مصر بھیجے گئے تھے اور اپنی اس توہین کا انتقام لینے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے طرطوسہ پر قبضہ کیا تھا۔ فرینکس کی شکست فاش اور آئرس کی گرفتاری پر شروع میں تو ریمنڈ نے جشن کیف و نشاط منایا تھا کہ یہ زہریلا کانٹا ہمیشہ کے لیے اس کے راستے سے دور ہو گیا، مگر جب صلاح الدین ایوبی نے نئی صلح کی یہ شرط رکھی کہ ریمنڈ اپنے طرز عمل پر کھلے الفاظ میں معافی مانگے تو وہ پاگل سا ہو گیا۔ پھر ریمنڈ اسی بدحواسی کے عالم میں شہنشاہ بالڈوم چہارم کے کمرے میں پہنچا جہاں خاندان شاہی کے دیگر افراد بھی جمع تھے۔ جب ریمنڈ نے شہنشاہ بالڈون کے سامنے صلاح الدین ایوبی کی شرط پیش کی تو بالڈون اور شاہی خاندان کے تمام افراد نے بیک زبان کہا، چاہے تمہیں 1000 بار صلاح الدین ایوبی سے معافی مانگنی پڑے مگر سالار آئرس کی رہائی بہت ضروری ہے، وہ اور تمام صلیبی فدائین ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک بار پھر ریمنڈ کو شاہی خاندان کے سامنے ذلیل و خوار ہونا پڑا۔ اگر اس میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو وہ استعفیٰ دے کر یروشلم سے چلا جاتا، لیکن ریمنڈ انتہائی درجے کا بے حیا انسان تھا۔ اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش نے اسے صلاح الدین ایوبی سے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ سفارتی مہم جوئی ایک بار بری طرح ناکام ہو چکی تھی، اس کا دوبارہ آغاز کیا گیا۔ اب کی مرتبہ آرمینیا اور طرابلس کے قاصدوں کے ساتھ یروشلم کا سفیر بھی طرطوسہ پہنچا۔ پھر طویل مذاکرات کے بعد صلاح الدین ایوبی کے درمیان یہ بات طے پا گئی کہ تمام عیسائی ریاستیں مل کر سالار آئرس کے فدیے اور تاوان جنگ کے طور پر 30 لاکھ دینار ادا کریں گے۔ تمام عیسائی سفیروں نے صلاح الدین ایوبی کے مطالبات مان لیے اور پھر طے پایا کہ سمیات کے مقام پر آرمینیا، طرابلس، الجزیرہ، موصل، حلب اور یروشلم کے حکمراں جمع ہوں گے۔ اس کے بعد ایک نیا صلح نامہ تیار کیا جائے گا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی بڑی فتح تھی۔ عیسائی سفیر طرطوسہ سے واپس جا کر اس خصوصی اجلاس کی تیاری کر رہے تھے اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی کے حکم پر سالار آئرس کو قید خانے سے نکال کر طرطوسہ کے گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ بڑا ہی رسوا کن اور عبرت ناک منظر تھا۔ سالار آئرس کا منہ کالا کر کے اسے ایک خچر پر بٹھا دیا گیا تھا۔ والی مصر کے نقیب طرطوسہ کے ہر مسلمان گھر کے سامنے اعلان کرتے پھر رہے تھے، لوگو آؤ اور سالار آئرس سے اپنی ذلت اور رسوائی کا انتقام لو۔ نقیبوں کی صدائیں سن کر طرطوسہ کی مسلمان عورتیں، مرد، بوڑھے اور بچے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ سالار آئرس اپنے سیاہ چہرے کے ساتھ سر جھکائے ہوئے خچر کی پشت پر سوار تھا۔ اگر طرطوسہ کے مسلمانوں کا بس چلتا تو وہ اپنی عزت و آبرو کے قاتل کی اس طرح بوٹیاں کر دیتے جیسے گدھ، چیل اور کوے کسی مردہ جانور کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا کہ سالار آئرس کے جسم کو کوئی گزن نہ پہنچے۔ ویسے طرطوسہ کے مسلمان جس طرح چاہیں اس سفید فام درندے کو ذلیل و رسوا کریں۔ نتیجتاً تمام عورتوں، بوڑھوں اور بچوں نے جی بھر کے سالار آئرس کے جسم پر تھوکا اور بار بار اس کے کالے چہرے پر جوتے مارے۔ سالار آئرس ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، صلاح الدین تجھ پر مقدس باپ اور بیٹا مل کر اپنا قہر نازل کریں۔ اگر تو مرد ہے تو مجھے شمشیر کے ایک وار میں قتل کیوں نہیں کرتا؟ میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیل رہا ہے؟ جیسے ہی سالار آئرس کی بات مکمل ہوئی، صلاح الدین ایوبی کے ایک سپاہی نے صلیبی فدائین کے قائد کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، جس کے نتیجے میں سالار آئرس خچر کی پشت سے نیچے گر پڑا۔ پھر فوراً ہی کچھ سپاہیوں نے اسے پکڑ کر دوبارہ خچر پر بٹھایا۔ تو کیسا مرد ہے جو مسلسل ذلتیں برداشت کر رہا ہے؟ اس سپاہی نے چیخ کر کہا جس نے سالار آئرس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اگر تجھ میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو قید خانے کی دیواروں سے سر ٹکرا کر مر جاتا، مگر اپنا منہ کالا نہیں ہونے دیتا۔ مجبور ہوں، سالار آئرس نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے کہا۔ سالار آئرس کی اس چیخ کے جواب میں طرطوسہ کے ایک مسلم نوجوان نے بلند آواز سے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے اتنا مجبور کر دے کہ تو دن رات اپنے مرنے کی دعائیں کرے اور موت بھی تجھے قبول نہ کرے۔
پھر جب سالار آئرس کی رسوائی کا تماشا مکمل ہو چکا تھا تو پھر اسے دوبارہ قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ اب صلاح الدین ایوبی کے حکم پر سالار آئرس کے جسم کی تمام ہڈیاں توڑی جا رہی تھیں اور اس کی چیخوں سے فرینکس کی عشرت گاہ کے در و دیوار گونج رہے تھے، اور دوسری طرف عیسائی اور مسلم ریاستیں مل کر اس خصوصی اجلاس کی تیاریاں کر رہی تھیں جس میں صلاح الدین ایوبی کو شریک ہونا تھا اور شاہ یروشلم ریمنڈ کو والی مصر سے اپنے گستاخانہ سلوک کی معافی مانگنی تھی۔ 2 اکتوبر 1180 ہجری میں ایشیائی کوچک کی تاریخ میں ایک یادگار دن تھا۔ دنیا بھر کے تمام غیر جانبدار مؤرخین اس دن کو صلاح الدین ایوبی کا دن قرار دیتے ہیں، اس لیے والی مصر نے قبل از وقت اپنی شرائط منوانے کے بعد ہی اس خصوصی اجلاس میں شرکت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ سمیات کا علاقہ اس وقت ایشیائی کوچک میں سیاسی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ دور دور تک یروشلم، حلب، موصل، الجزیرہ، طرابلس، آرمینیا اور کونیا کے فوجی دستوں نے حفاظتی انتظامات کے تحت اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا تاکہ اجلاس کے وقت کسی قسم کی بدنظمی اور انتشار کا امکان باقی نہ رہے۔ خود صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنے حقیقی بانجے فرخ شاہ کو لکھ بھیجا تھا کہ وہ ایک فوجی دستے کے ساتھ شام سے سمیات پہنچ جائے۔ نتیجتاً فرخ شاہ اپنے 2000 منتخب شہ سواروں کے ساتھ موجود تھا۔ اس نوجوان مجاہد سالار کو دیکھ کر موصل، حلب اور الجزیرہ کے مسلمان سپاہی بہت پیچ و تاب کھا رہے تھے، کیونکہ فرخ شاہ نے انہیں کئی معرکوں میں شکست فاش سے دوچار کیا تھا اور اب بڑے جاہ و جلال کے ساتھ شام پر حکومت کر رہا تھا۔ فرخ شاہ سے صلیبی سپاہی بھی خوش نہیں تھے، کیونکہ اس نوجوان سالار نے کئی جنگوں میں عیسائیوں کو بھی میدان سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا، مگر فرخ شاہ حریفوں کے جذبات سے بے نیاز اپنا پرچم بلند کیے اس عمارت کے قریب کھڑا تھا جہاں کچھ دیر بعد خصوصی اجلاس شروع ہونے والا تھا۔ کونیا کا سلطان، طرابلس کا حاکم ایڈم، موصل کا حکمراں عز الدین مسعود اور شاہ آرمینیا سمیات پہنچ کر اس خوبصورت عمارت میں داخل ہو چکے تھے جسے آج بطور خاص بالکل نئے انداز سے سجایا گیا تھا۔ جب یہ تمام عیسائی اور مسلمان حاکم عمارت کے قریب پہنچے تھے تو تمام عیسائیوں نے مل کر انتہائی پرجوش انداز میں نعرے لگائے، مگر جب والی شام فرخ شاہ یہاں پہنچا تھا تو کسی نعرے کی صدا بلند نہیں ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر فرخ شاہ کو شدید صدمہ پہنچا تھا کہ اسلامی ریاستوں کے سپاہی صلیبی فوجیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور عیسائی حکمرانوں کی سلامتی کے لیے زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد فرخ شاہ اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار یہ تکلیف دہ منظر دیکھتا رہا، پھر اس نے پوری طاقت سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اپنے سالار کے نعرے کے جواب میں شام کے 2000 سپاہیوں نے بھی اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی۔ صلیبی تو نعرہ تکبیر سے ہمیشہ خوفزدہ ہی رہتے تھے، کیونکہ عیسائی جنگی ماہرین کی رائے کے مطابق یہ نعرہ سن کر تو مردہ مسلمان سپاہی بھی دوبارہ جی اٹھتے تھے، مگر سب سے زیادہ افسوس کا مقام یہ تھا کہ موصل، حلب، الجزیرہ اور کونیا کے مسلمان سپاہی بھی فرخ شاہ اور شامی شہ سواروں کا یہ نعرہ سن کر خوش نہیں ہوئے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ تمام اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں نے صلاح الدین ایوبی سے شکست کھائی تھی، جو ابھی تک اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے سمیات نہیں پہنچا تھا۔ پھر وہ مجاہد آیا اور بڑی شان سے آیا۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے سے غرور و تکبر کی بجائے غیر معمولی سنجیدگی، تحمل اور وقار جھلک رہا تھا۔ والی مصر کے ہمراہ اس کا چھوٹا بھائی ملک عادل اور 1000 کے قریب جانباز سپاہی تھے۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی کا گھوڑا نمودار ہوا، فرخ شاہ اور شامی سپاہیوں نے دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مصری سپاہیوں نے بھی شامیوں کی تقلید کی اور کچھ دیر تک سمیات کی فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتی رہی۔ یہ آوازیں اس قدر تیز تھیں کہ عمارت کے اندر موجود عیسائی اور مسلمان حکمرانوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی آ پہنچا ہے۔ پھر جیسے ہی والی مصر گھوڑے سے اترا، ملک عادل، فرخ شاہ اور دیگر جانبازوں نے اسے اپنے نرحے میں لے لیا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی اس طویل و عریض حال کے دروازے میں پہنچ گیا تو اجلاس میں شریک ہونے والے تمام حکمرانوں نے احتراماً اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ اگرچہ احترام کا یہ مظاہرہ سراسر رسمی اور جبری تھا، لیکن ایسا کرنے پر وہ سب کے سب مجبور تھے، کیونکہ یہ خصوصی اجلاس والی مصر کی شرائط پر منعقد ہو رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے خوش دلی کے ساتھ اجلاس کے شرکاء سے فرداً مصافحہ کیا،
جب اس نے والی موصل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو عز الدین مسعود نے بڑی ناگواری کے ساتھ اپنے ہاتھ کو حرکت دی۔ اسے ایک غلام زادے سے مصافحہ کرتے ہوئے شدید ذلت کا احساس ہو رہا تھا، مگر یہ کیسی عجیب گردش وقت تھی کہ والی موصل یہ ذلت گوارا کرنے پر مجبور تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے عز الدین مسعود کے چہرے سے اس کے دلی کیفیت کا اندازہ کر لیا تھا، پھر بھی والی مصر نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے با آواز بلند کہا، میں اب بھی آپ کا احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ میرے محسن کے بھتیجے ہیں۔ عز الدین مسعود صلاح الدین ایوبی سے اس قدر نفرت اور حسد کرتا تھا کہ اس نے صورتحال کی نزاکت کا احساس بھی نہیں کیا اور نہایت تند و تیز لہجے میں بولا، تمہیں میرا احترام کرنے کی ضرورت نہیں، میں اول و آخر قابل احترام ہوں۔ تم جس کام کے لیے یہاں آئے ہو اسے جلد از جلد انجام دو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ صلاح الدین ایوبی نے والی موصل عز الدین مسعود کے اس تحقیر آمیز سلوک کو بڑی مشکل سے برداشت کیا اور ضبط و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ پھر بھی اس نے حاکم طرابلس ایڈم اور شاہ ارمینیہ رہوپن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے مجھے آپ جیسے معزز حضرات کی طرف سے کئی دعوت نامے موصول ہوئے تھے، اس کے بعد میں سمیات پہنچا ہوں۔ پھر بھی اگر شرکائے اجلاس کی نظر میں میری حیثیت بن بلائے مہمان جیسی ہے تو میں کوئی شکایت کیے بغیر ترتوسہ واپس جا رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر اجلاس میں موجود تمام حکمراں اور سیاسی نمائندے گھبرا گئے۔ والی موصل عز الدین مسعود کی بدتمیزی نے اجلاس کی ساری فضا ہی مقدر کر دی تھی۔ شاہ ارمینیہ رہوپن انتہائی معذرت خواہانہ لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا، آپ کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ اگر چلے گئے تو پھر اس اجلاس کی صدارت کون کرے گا؟ یہ کہہ کر شاہ ارمینیہ رہوپن مڑا اور والی موصل سے مخاطب ہوا، عز الدین کیا آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں؟ شاہ ارمینیہ کا لہجہ تلخ بھی تھا اور تیز بھی۔ اگر تم موصل واپس جانا چاہتے ہو تو اسی وقت واپس چلے جاؤ، مگر خدا کے لیے امن کی اس فضا کو برباد نہ کرو جسے سازگار بنانے کے لیے ہم نے کئی ماہ تک شب و روز محنت کی ہے۔ والی موصل واپس کیسے جاتا؟ وہ ابھی دوسرے حکمرانوں کی طرح اس اجلاس میں شریک ہونے کے لیے مجبور تھا۔ اسے پہلے ہی صلاح الدین ایوبی کی طرف سے بے شمار اندیشے اور خطرات لاحق تھے۔ اس طرف سے وہ پرسکون نیند سو بھی نہیں سکتا تھا کہ کہیں کسی دن والی مصر دمشق کی طرح موصل پر بھی قبضہ نہ کر لے۔ انہی وسوسوں سے نجات پانے کے لیے عز الدین مسعود سمیات آیا تھا، مگر یہ اس کا خاندانی غرور اور جنون ہی تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو اتنے قریب پا کر بدحواس ہو گیا اور شرکائے اجلاس کے سامنے اپنی خاندانی برتری دکھانے کے لیے گستاخانہ لہجے میں والی مصر سے مخاطب ہوا۔ بالآخر شاہ ارمینیہ رہوپن اور حاکم طرابلس ایڈم کے اصرار پر عز الدین مسعود کو صلاح الدین ایوبی سے اپنے جارحانہ رویے کی معذرت کرنی پڑی۔ والی موصل دوبارہ میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی کے مقابل ہوا تھا اور ذلت امیز شکست کے بعد اسے فرار ہونا پڑا تھا، مگر آج کی شکست بڑی ہی شرمناک تھی کہ عز الدین مسعود کو کئی طاقتور حکمرانوں کے سامنے والی مصر سے معافی مانگنی پڑی تھی۔ سمیات میں منعقد ہونے والے اس خصوصی اجلاس کا اہتمام اس طرح کیا گیا تھا کہ ایک بہت بڑی میز کمرے کے وسط میں رکھی گئی تھی اور اس کے چاروں طرف انتہائی قیمتی لکڑی سے بنی ہوئی کرسیاں بچھائی گئی تھیں جن سے امیرانہ شان ظاہر ہوتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی کرسی میز کے ایک سرے کے درمیان میں تھی، جس پر بیٹھنے کے بعد بیک وقت تمام حاضرین مجلس پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ والی موصل عز الدین مسعود کی جارحانہ گفتگو سے پیدا ہونے والی تلخی کو مٹانے کے لیے شاہ ارمینیہ رہوپن اور حاکم طرابلس ایڈم صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھر جب والی مصر کرسی صدارت پر بیٹھ گیا تو شاہ ارمینیہ اور حاکم طرابلس بھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اجلاس کا آغاز صلاح الدین ایوبی نے چند آیات قرآنی سے کیا جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کا اظہار ہوتا تھا۔ ان محسوس آیات مقدسہ کی تلاوت سے والی مصر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ عیسائی حکمرانوں تک اسلام کی صلح پسندی اور رواداری کا پیغام پہنچا سکے۔ اس دوران میں وسیع و عریض حال کے در و دیوار پر گہرا سناٹا طاری تھا۔
پھر جب صلاح الدین ایوبی یکایک اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا، والی مصر کے اس طرز عمل سے تمام حاضرین مجلس حیرت زدہ تھے۔ پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے پیرہن کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ تمام شرکائے اجلاس کی نظریں والی مصر کے ہاتھ پر مرکوز تھیں۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پیرہن کی جیب سے باہر آیا تو اس کی انگلیوں میں کاغذ کے کچھ ٹکڑے دبے ہوئے تھے۔ والی مصر نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کھڑے کھڑے شرکائے اجلاس سے مخاطب ہوا۔ یہ اس صلح نامے کے ٹکڑے ہیں جو شاہ یروشلم رحمت کی طرف سے مصر بھیجے گئے۔ آپ حضرات گواہ رہیں کہ سلامتی کی اس دستاویز کو میں نے چاک نہیں کیا ہے۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین ایوبی کی آواز بلند ہو گئی تھی اور اس کے لہجے سے جلال ایمانی جھلکنے لگا تھا۔ ترتوسا پر قبضہ میری ملک گیری یا توسیع پسندی کا حصہ نہیں۔ میں تو شاہ یروشلم کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اہل ایمان نے کسی کمزوری یا مجبوری کے سبب صلح اور امن و آشتی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ تو صحیح العقیدہ مسلمانوں کی فطرت ہے کہ وہ فتنہ و شر سے اس وقت تک گریز کرتے ہیں جب تک ان پر جنگ مسلط نہیں کر دی جاتی۔ اتنا کہہ کر صلاح الدین ایوبی دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ والی مصر کے بیٹھتے ہی شاہ یروشلم رحمت کا نمائندہ خاص کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سنہری جلد کی ایک کتاب نما دستاویز تھی۔ یہ دستاویز دراصل وہ معذرت نامہ تھا جو رحمت نے صلاح الدین ایوبی کے نام تحریر کیا تھا۔ میں نگراں شاہ یروشلم رحمت والی مصر صلاح الدین ایوبی سے شرمندہ ہوں کہ میری طرف ایک اضطراری حرکت سے صلح نامہ کی دستاویز کو نقصان پہنچا اور میں معاہدہ شکنی کا مرتکب ہوا۔ مجھے امید ہے کہ والی مصر میری اس معذرت کو قبول کریں گے اور اپنے دل و دماغ سے غلط فہمیوں کے گرد و غبار کو دور ڈالیں گے۔ شاہ یروشلم رحمت کے اس معذرت نامے کے پڑھے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسرت آمیز فاتحانہ رنگ ابھر آیا۔ پھر اس نے یروشلم کے نمائندہ خاص سے سونے کی جلد میں لپٹا ہوا معذرت نامہ لے لیا اور اس کے اندر گزشتہ صلح نامے کے ٹکڑے رکھتے ہوئے اجلاس کے شرکاء سے مخاطب ہو کر بولا، میں جانتا ہوں کہ شاہ یروشلم کو جب بھی موقع ملے گا وہ اپنے سارے عہد و پیمان بھول جائیں گے، اس لیے میں ان کی اس تحریر کو اپنے پاس محفوظ کر رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر شاہ ارمینیا رہوپن، حاکم طرابلس رحمت اور یروشلم کے نمائندے کے چہرے اتر گئے۔ والی مصر نے بڑے شائستہ اور مہذب الفاظ میں عیسائی حکمرانوں کو وعدہ فراموش اور عہد شکن قرار دے دیا تھا، مگر وہ سب کے سب اس وقت شدید حالت جبر میں تھے اور صلاح الدین ایوبی کی ہر طعنہ زنی سننے کے لیے تیار تھے، اور کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ برسر اجلاس اٹھ کر والی مصر کی کسی بھی بات کی نفی کر سکے۔ بالآخر شاہ ارمینیا نے اپنی نشست سے اٹھ کر نئے صلح نامے کی دستاویز صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کی۔ معاہدے کی ساری شرائط پہلے ہی سفارتی مذاکرات کے ذریعے طے ہو چکی تھی۔ اس دستاویز میں انہیں صرف تحریری شکل دی گئی تھی۔ یہ صلح نامہ صرف 2 سال کی مدت کے لیے تھا۔ تمام فریقین نے حلف کے انداز میں یہ اقرار کیا تھا کہ ان 2 سالوں کے دوران مکمل امن و امان کی فضا کو بحال رکھا جائے گا۔ اس معاہدے میں یروشلم، طرابلس اور ارمینیا کے ساتھ پونیا کے سلطان، حلب، موصل، الجزیرہ، مریدین، اربل اور کیفا کے شہزادے بھی شامل تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے دیر تک دستاویز کے ایک ایک لفظ کو بغور پڑھا اور پھر شاہ ارمینیا رہوپن سے مخاطب ہوا۔ اس معاہدے میں فرینکس کے سالار آئرس کی رہائی کا ذکر تو موجود ہے، مگر اس رقم کا کوئی حوالہ نہیں جو آپ حضرات کو ادا کرنا ہے۔ والی مصر کا اعتراض سن کر ایک بار پھر شرکائے اجلاس کے چہرے اتر گئے۔ شاہ ارمینیا رہوپن جو اس معاہدے میں پیش تھا، اس نے فوراً ہی اپنی خجالت مٹانے کے لیے کہا، رقم کی ادائیگی اپنی جگہ ہے، مگر کچھ سیاسی مجبوریوں کے تحت معاہدے میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ امید ہے کہ والی مصر ہماری ان مجبوریوں کو سمجھ جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کچھ دیر تک شاہ ارمینیا رہوپن کے الفاظ پر غور کرتا رہا، پھر انتہائی باوقار لہجے میں بولا، معاہدہ زبانی ہو یا تحریری، صاحبان کردار کے نزدیک دونوں صورتیں یکساں ہیں۔ بہرحال میں شرط پوری ہونے کے بعد سالار آئرس کو رہا کر دوں گا۔
یروشلم، طرابلس اور آرمینیا کے عیسائی حکمرانوں نے مل کر یہ طے کیا تھا کہ معاہدے کی دستاویز میں رقم کی ادائیگی کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح یہ بات ضبط تحریر میں آ جائے گی اور پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن کر رہ جائے گی کہ صلیبیوں نے مسلمانوں سے دب کر صلح کی تھی، بلکہ انہیں تاوان جنگ بھی ادا کیا تھا۔ شاہ ارمینیا رہوپن کی زبانی یقین دہانی کے بعد والی مصر صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے اس 2 سالہ معاہدہ امن پر اپنی مہر ثبت کی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام شرکائے اجلاس نے دستاویز پر دستخط کیے۔ پھر جب یہ دستاویز گردش کرتی ہوئی والی موصل عز الدین مسعود کے سامنے پہنچی تو اس نے اس قدر ناگواری کے ساتھ معاہدے پر اپنی مہر ثبت کی کہ جیسے وہ دنیا کا بدترین کام انجام دے رہا ہو۔ عز الدین مسعود کے قریب ہی حلب کا نمائندہ ہاس بیٹھا تھا۔ جب اس نے دستاویز پر حلب کی مہر ثبت کرنی چاہی تو صلاح الدین ایوبی نے آواز بلند اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس اجلاس میں سلطان معظم کی غیر موجودگی ظاہر کر رہی ہے، خدا نہ خواستہ والی حلب کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے فکر اور تشویش کا اظہار ہو رہا تھا۔ والی مصر کی بات سن کر حلب کا نمائندہ خاص مہر لگاتے لگاتے رک گیا اور اس نے والی مصر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک ہی اندازہ کیا، واقعتاً سلطان معظم کی طبیعت ناساز ہے، ورنہ بنفس نفیس اس اہم ترین اجلاس میں ضرور شرکت کرتے۔ حلب کے نمائندہ خاص کا لہجہ انتہائی رسمی اور خشک تھا۔ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا۔ سلطان ملک صالح قصداً سمیات نہیں آیا تھا کہ وہ کسی ایسے اجلاس میں شریک ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جس کی صدارت اس کا غلام صلاح الدین ایوبی کر رہا ہو۔ اس لیے سلطان ملک صالح نے بڑی ہوشیاری سے خود کو بیمار ظاہر کر کے اپنا دامن بچا لیا تھا۔ حلب کے نمائندہ خاص کی زبانی سلطان ملک صالح کی علالت کی خبر سن کر صلاح الدین ایوبی اداس ہو گیا اور اس نے نہایت پرسوز لہجے میں حلب کے نمائندہ خاص سے کہا، جب تم واپس جاؤ تو سلطان معظم کے حضور میں بصد شوق و نیاز میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ یہ خادم ان کی صحت اور اکمال مندی کے لیے دن رات دعائیں کرتا ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی احسان شناسی کا واضح ثبوت تھا کہ اس نے اجلاس میں شریک کئی حکمرانوں کے سامنے اپنے خادم ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو والی موصل اور حلب کے نمائندہ خاص کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے انتہائی جارحانہ سلوک کرتا اور سیاسی اعتبار سے اس کا یہ طرز عمل جائز و مناسب قرار دیا جاتا، لیکن سلطان نور الدین محمود زنگی کے حوالے سے اسے خاندان زنگی کے ایک ایک فرد سے نہایت محبت و عقیدت تھی اور اس نے سمیات کے اس اہم ترین اجلاس میں بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ اگر عز الدین مسعود اور حلب کے نمائندہ خاص کو ذرا بھی احساس ہوتا تو وہ صلاح الدین ایوبی کے اس طرز عمل کی دل سے قدر کرتے، کیونکہ سیاسی عقیدے کے مطابق کوئی فاتح اپنے ماضی کا حوالہ نہیں دیتا اور خود کو علی الاعلان کسی شخص کا خادم نہیں کہتا، مگر خاندان زنگی کا ہر چھوٹا بڑا فرد صلاح الدین ایوبی کو غاصب اور ظالم قرار دے کر اس کی تحقیر اور ذلت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا تھا، اور آج سمیات کے اجلاس میں بھی کئی بار اس کے مظاہرے کیے گئے تھے۔ دستاویز مکمل ہو جانے کے بعد اس کی ایک ایک نقل فریقین میں تقسیم کر دی گئی تھی۔ اجلاس کی اختتامی تقریر کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے اپنی نشست سے کھڑے ہو کر حاضرین کو مخاطب کیا، میں حق تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس کے کرم سے اسی کی زمین کے ایک محسوس علاقے پر امن قائم ہو گیا۔ اب یہ ہم نا شکر گزار انسانوں پر منحصر ہے کہ اس امن کو کتنی دیر قائم رکھتے ہیں۔ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تمام شرکائے اجلاس کو یقین دلاتا ہوں کہ معاہدہ شکنی کا آغاز میری طرف سے نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر والی مصر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور شرکائے اجلاس کے چہروں کا بغور جائزہ لینے لگا۔ پھر مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد صلاح الدین ایوبی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے پاس ایسی کئی مصدقہ اعلامات موجود ہیں کہ عیسائی ریاستوں میں مسلمان اقلیتوں کو کسی قسم کا تحفظ حاصل نہیں۔ یہ کہتے کہتے والی مصر کی آواز سے شدید اذیت و کرب جھلکنے لگا تھا۔ مجھے تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ان علاقوں میں میرے ہم مذہبوں کی حیثیت جانوروں سے بھی کم ہے۔